बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर सबसे पहले मीडिया के तमाम दोस्तों का जो इस केस से जुड़े रहे हैं, मेहदी काज़मी साहब की आवाज़ बने हैं और जिनकी वजह से मेरे ख़्याल में आज मीडिया के ज़िम्मेदार सहाफ़ियों का भी बहुत बड़ा हाथ है जो आज पेशरफ्त हुई है। उस हवाले से सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, जिनके ऑर्डर की वजह से हमारा राइट रिकग्नाइज़ किया गया कि हम जो मेडिकल रिपोर्ट इस केस पे आपके सामने आई थी, जिसमें बच्ची को 17 साल के करीब बताया गया था, जिसकी वजह से उसके उस बयान की जो न जाने किस इन्फ्लुएंस के तहत दिया गया कि मैं 18 की हूँ, उसकी तायद हो रही थी, ना कि वालिदैन ने जो नादरा के रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए थे जिसमें 14 साल उम्र थी उसकी तायद हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे मोअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहब का, जिन्होंने इस केस में C क्लास चलान एक्सेप्ट नहीं किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। इसकी वजह से हमारा मेडिकल बोर्ड सामने आया और उसके हवाले से जो मेडिकल बोर्ड के 10 मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान हैं, उनकी चेयरमैन के साथ जो इसमें पुलिस सर्जन हैं, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन तमाम का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने एक हफ़्ते के अंदर अपनी कार्रवाई मुकम्मल की। वो 2 बार उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने भी यकीनी बनाया कि जल्द से जल्द इसके अंदर पेशरफ्त हो। आज जो रिपोर्ट आपके सामने अदालत में पेश की गई, उससे जो मेरे क्लाइंट सैयद मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी बेगम साइमा काज़मी साहिबा का मौक़िफ़ था रोज़ अव्वल से कि हमारी बेटी इंसिडेंट के टाइम पे, अगवा होने के टाइम पे 14 साल से भी कम थी, उसकी उम्र 13 साल 11 महीने 19 दिन थी, वो अब जाके 14 साल हुई है और उनके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहे थे उसकी आज तायीद हुई है और एक बहुत सब्र आज़मा मरहले से ये गुज़रे हैं और अभी भी गुज़रे हैं, चूँकि वो बच्ची अभी भी अपनी वालिदैन के आगोश में नहीं है। दूसरी बात, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा मीडिया की सतह पे भी और मैंने अदालतों की सतह पे भी देखा, महवर बनाया हुआ रहा बच्ची का बयान। मैं आज एक सवाल करूँगा कि क्या इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इंसाफ का मलबा कमसिन बच्चियों के बयानात उठाएंगे? क्या इस मुल्क में पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मलबा कमसिन बच्ची के कंधे पर डाला जाएगा? क्या इस मुल्क में अदालती कार्रवाइयाँ और इंसाफ एक कमसिन बच्ची के आप कंधों पे डालेंगे और उसके बयान के अंदर तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करेंगे? आज ये साबित हुआ कि 3 अदालतों में बच्ची ने बयान दिए और तमाम बयान इस बात से शुरू हुए कि मैं 18 साल की हूँ और पहला जुमला ही उस बयान का झूठ है। आज ये साबित हुआ कि निकाह के अंदर जो बच्ची की उम्र लिखी हुई है 18 और आगे लिखा हुआ है ख़ुद मुख्तार, वो एक झूठ है। उस निकाहनामे की वैलिडिटी और वो किन हालात में हुआ है वो भी सवालिया निशान है और किन दबाव के अंदर या किस असर के अंदर या किस वरगलाने के अंदर आने के बाद अदालतों को मिसगाइड किया गया है। हमारा मौक़िफ़ ये कि मोअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट के जजेस को प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दी गई और AG साहब की जानिब से भी, AG सिंध की जानिब से भी पुश किया गया कि जी बच्ची की स्टेटमेंट देखिए और पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्ची की स्टेटमेंट देखिए और फिर एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो कि प्रॉपर नहीं थी वो सामने लाई गई, जिसकी वजह से ये केस जो है उस नतीजे पे पहुंचा जो आपके सामने आया, जो हम सबके लिए एक सवालिया निशान था। ये प्रॉपर प्रोसीजर है हमारे कानून में इस्टेब्लिश एज डिटर्मिन करने का कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स बैठते हैं और सिर्फ आपकी हड्डियों का नहीं, आपके दांतों का, आपके गदोखाल का, आपके हार्मोन्स का तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जायज़ा लिया जाता है और जब वो कार्रवाई मुकम्मल हुई है तो बच्ची को करीब तरीन 15 के, यानी कि अब जो 14 हम बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, उस मौक़िफ़ की तायीद हो रही है। इस स्टेज के ऊपर जब ये बात क्लियर है कि तमाम एविडेंस, वो मेडिकल हो या वो नादरा हो, बच्ची को 16 साल से कम अंडर 16 प्लेस कर रहे हैं, तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 361 हो, 363 हो या 364 क्यों ना हो, जो एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं अगवा की जानिब से कमसिन बच्चियों के हवाले से, उन तमाम की इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होती हैं। अगर पहले ये सवालिया निशान था कि जी शादी तो पंजाब में वाक़ हुई है, सिंध का कानून 18 की शर्त लगाता है तो पंजाब का कानून भी 16 की शर्त लगाता है, वो शादी भी गैर कानूनी है, वो इंग्रेडिएंट्स भी अटैच हुए हैं। मज़ीद ये 16 साल से कम उम्र की बच्ची किसी भी अज़वाजी या जिनसी रिश्ते के लिए जो है कंसेंट नहीं दे सकती, तो बच्ची 2.5 महीने से भी थ्रेट में थी और अभी भी थ्रेट में है। और मैं अगेन कहूँगा, इसका तयन बच्ची के बयानात देख के मत करें।
جہاں والدین کا موقف ہے کہ کم سن بچی کو ورگلایا گیا ہے، بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے، بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے، جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے. بچوں کو جج نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، نشر و نما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنا ہے. غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے، دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے. بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13 14 15 سال عمر ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے. میں معاشرے سے بھی کہوں گا، برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی، شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں. کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں. یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے. یہ کیس اس کے اندر سائیڈز پک نہ کریں. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں کو اور پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کہیں بھی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے. ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے. یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دے کے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین قانون کا قرآن و سنت کے تابع ہے، اور آئین کے تحت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی. اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لاء ہے، جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، غیر شرعی ہے. وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے. اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں. وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے، اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لاء وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں، کس کس ڈر میں، کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے. یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں. یہ میری کوئی ذاتی رائے یا مہدی صاحب کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے. اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے. اس کیس کے جو آئی او ہیں، جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے، وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے، اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس شرم کی بات ہے، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے، آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے، اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے، اس کو ریمانڈ کیجئے. آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد، میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا، ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے. میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے. آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی، عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں، اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی. تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو منظور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے. مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل، چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹ ایٹ لبرٹی ہے تو ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے، اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے، یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے. یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ ٹینٹیٹیو فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ عبوری فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا.
بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ. یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. تو وہ جو سیٹ اینڈ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. ان سینس کہ ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے. ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے چونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا. اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں, مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا, جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا, جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا, وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری, صرف اس کیس کے وکیل نہیں, کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا. مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے, غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے, کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے. یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. چائلڈ میرج کا کیس تھا, اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے. سیکشل اوفینسز سے بچی ایکسپوز ہے, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں, خدا را آپ کے لیے ایک سٹوری ہے, وہ آگے بڑھ جائے گی. آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لیے ہیں. آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر, آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں, اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے, اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی بچی شاید 18 کی ہے, تو اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینس سے, قوم سے, اور خاص طور پہ بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں, پروسیکیوشن کی بھی لیسنز ہیں, عدالتوں کو بھی اپنے پروسیجرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کارروائی, والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں, بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں, اور میرے خیال میں جو اس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں. میں گزارش کروں گا اب مہدی صاحب اگر کچھ تاثرات کا اپنے اس وقت اظہار کرنا چاہیں, پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. سیکنڈلی آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے 2.5 مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں. جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتہ ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی. آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے. اور اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ آئے, اور جتنے اس میں کلپریٹس اس میں ہیں وہ اریسٹ ہوں, اور یہ ایک نمونہ بیسیکلی بنے تھا کہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوا نہ کر سکے. اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں اپنی غلطی کر کے ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے اس کو سپورٹ کریں. میں اپنی بیٹی کو ایک میسیج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسیج دیتی رہی ہے, جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے, میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں, اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا. اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی, اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی. تھینک یو. آئی جی صاحب کا جو بیان تھا, اب جو عدالت میں کہا گیا تھا کہ کیس ختم ہو چکا ہے, آپ نے اس کو دوبارہ کیس کو اٹھایا, کیس چلا بھی صحیح, اس کیس میں جو ہے آپ کو نتیجہ بھی رزلٹ آج ملا. کیا میسیج دیں گے پولیس کو, پولیس کی جانب سے جو رویہ تھا کاظمی صاحب سے؟ کل بھی ہم نے دیکھا ہاسپٹل میں کاظمی صاحب کو ایسے پورا چین بنائی ہوئی تھی کہ کاظمی صاحب اپنی بچی کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو پولیس کا رویہ ابھی بھی جو ہے وہ اسی آئی جی چین کی وجہ سے چین نہیں ہوا. دیکھیے
صوبے کا کوئی بھی افسر آئی جی ہو میرے خیال میں بہت ایکسپیرینس کے بعد بہت سروس کے بعد اس عہدے پہ پہنچتا ہے، ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے۔ میری یہی توقعات اور یہی گمان غلام نبی میمن صاحب کے حوالے سے بھی ہے۔ میرے لیے بہت محترم ہے وہ، مگر صوبے کا آئی جی ہر کیس کو پرسنلی انالائز انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ یقینی طور پہ وہ اپنے جونیئر افسروں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ بھئی اس کیس میں کیا تفتیش ہوئی ہے۔ میرے خیال میں اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آئی او صاحب ہیں جو 30 تاریخ کو اپوائنٹ ہوئے ڈی ایس پی جو سی آئی اے وی سی سی سے ہیں، انہوں نے اپنے سینئرز کو پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا چونکہ وہ خود اس کیس کی پراپرلی تفتیش نہیں کر رہے تھے، اور شاید آئی جی صاحب کا بیان جو ہے وہ اس مس رپورٹنگ کے اوپر، اس انکمپیٹنٹ رپورٹنگ پہ بیس تھا۔ میرے خیال میں جب وہ خود ان کے سامنے یہ حقائق میڈیا کے ذریعے اور عدالتی کارروائی کے ذریعے اب آئیں گے تو وہ وہی موقف اختیار کریں گے جو کسی بھی ایک ذمہ دار سینئر پولیس آفیسر کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ مثبت گمان رکھنا چاہیے، جو کوتاہیاں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، بٹ ہم نے مسئلے کے حل نکالنے ہیں۔ اور دیکھیے انویسٹیگیشن ایجنسی اور اریسٹ کرنے کی ایجنسی پولیس ہی ہے، اور انصاف کرنے کے لیے ادارہ عدالت ہی ہے۔ ہم کوئی سڑکوں پہ عدالت نہیں لگا سکتے، ہم صرف ہائی لائٹ کرنے کی مسٹیکس یہاں ہوئی ہیں اس گمان کے ساتھ کہ اب بہتری آئے گی۔ یہ آپ کا میرے ساتھ کے سوال تھا۔ صاحب میرا سوال یہ ہے، جہاں تک نواز زہرا کے شادی کا تعلق ہے، ہم نے اس کو بہت پڑھا، بہت سنا، بہت دیکھا، اب اس کا کچھ فیصلہ جو بھی ہونا ہے یقیناً ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خبر نہیں ہوگا۔ آج وی اپریشیٹ یور کمیٹیڈ اسٹڈی آپ نواز زہرا، لیکن میرا سوال یہ ہے، ایک سوال ہے اس کے دو نقطے، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے اس کیس کو جس طرح سے لیا ہے، جو اسٹیٹ لیا ہے، اس کی ایج کی ایویڈنس کے اکارڈنگ ٹو لا جو سالڈ آپ کا جو ہے نا وہ سیکنڈ یہ کہ میرا سیکنڈ یہ سوال کا پوچھتا ہے وہ یہ کہ یہ نواز زہرا جو کراچی سے لاہور میں یہ جو ایک ایونٹ بنتا ہے، اس ایونٹ کو جو ہے وہ پراپرلی سارٹ آؤٹ نہیں کیا گیا، جو نظر نہیں آ رہا۔ آپ بحیثیت فادر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے 14 سال کی عمر میں کراچی سے لاہور تک اکیلے ٹریول کر سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے میں آنیسٹلی بتاؤں، میں بھی اگر ٹریول کروں گا نا پنجاب کے لیے ایک لمبا سفر کروں گا تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی کمپنی دینے والا ہو، تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ بچی اکیلے ٹریول کر کے گئی ہے۔ اس سب چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی، یہی ایک کویسچن مارک بہت بڑا ہے، اور میرے خیال سے جبران بھائی زیادہ بیٹر اس چیز پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آئیں کہ اس نقطے کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس نقطے کو ٹچ تب کیا جاتا اگر اس حوالے سے پولیس انٹرسٹڈ ہوتی۔ آئی او صاحب سوال کرتے، آئی او صاحب نے نہ گاڑی کی میک پتہ کی، نہ گاڑی کا نمبر پتہ کیا، کہتے ہیں جی ایک بچی اکیلے سفر کر کے گئی ہے۔ یقینی طور پہ وہ 18-20 گھنٹے کا سفر ہے، اس دوران ڈرائیور اور بچی کے بیچ میں بات بھی ہو رہی ہوگی، شاید وہ کوئی نام لے کے پکار رہی ہوگی، کوئی تعارف ہوا ہوگا، کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ لاہور میں تو سیف سٹی کے بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ گاڑی کس وقت انٹر ہوئی تھی لاہور کے اندر، جو کہ پرائیویٹ ٹیکسی بتائی جا رہی ہے نا، جس کے اندر جو ابھی تک بات بیان دیا گیا، کوئی بس تو بتائی نہیں جا رہی، تو وہ کس وقت انٹر ہوئی، کس میک کی گاڑی تھی، کیا آپ نے وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی کی کسی کیمرے سے ٹول کے اوپر یا کہیں اور؟ یہ بہت سارے سوال ہیں۔ دیکھیے اگر کہیں نہ کہیں چونکہ اس کیس کے اندر کچھ سینئر افسرز کی سکی ہوئی تھی، ان کے تبادلے ہو گئے تھے، وہ سسپینڈ ہو گئے تھے، اور اس لیے اگر پولیس کے کچھ افسروں نے یہ ویو لے لیا تھا کہ اگر اب ہم کاظمی صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہمارے جو سینئرز سسپینڈ ہوئے یا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا کہا گیا وہ سب کارروائی بے فضول نظر آئے گی، تو اگر اس نیت سے آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کا یہ پرسنل ویو ہے، ذاتی ویو ہے کہ جی کم عمر بچی بھی اگر ہاں کر دے تو شادی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پولیس کی وردی پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر اپنے گھر گھرستی سنبھالیے، آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، چونکہ ہم تو تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کے تحت چلیں گے نا، جو اسپیشل لاز بنے ہوئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے۔ یہ سارے پہلو پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیے گئے۔ آپ یہاں تک اندازہ کر لیجئے کہ جو بیان بچی نے پولیس کو دیا اور جو بیان مرکزی ملزم نے دیا، دونوں نکاح کی عمر تاریخ الگ بتا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے 17 کو نکاح ہوا، ایک کہہ رہی ہے 18 کو نکاح ہوا۔ ملزم کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کرنے کے لیے ہم نے فی المختاری کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا عدالت سے، پولیس آج تک وہ فی المختاری کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکی، جس کی بیس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نکاح کر کے دیا تھا۔
تو اس کیس کو تو ایک طریقے سے آپ دیکھیے کہ دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی تھی، سلجھانے کے لیے تفتیش نہیں کی جا رہی تھی. اور یہ خدشات ہم نے ان رائٹنگ مستقل بارہا عدالت کے ذریعے اور سینئر پولیس آفیسرز کے ذریعے رکھے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے سامنے کہ اس کو کنسیڈر کریں. دیکھیے چونکہ اس کیس کے اندر نیو فیکٹس آئے ہیں تو عدالت کو ہم پراپر اسسٹنس دیں گے. ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے، ہم روز وہاں پیش ہوتی ہیں اور روز سینکڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے. مگر دیکھیے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ اور صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. عدالت کو پراپر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پراپر اسسٹنس دیں، یعنی کہ جو ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے ان کو معاونت دیں، تو ججز ہمارے بالکل قابل ہیں. وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ یقینی طور پہ اس میں حق انصاف کریں گے. ہمیں وہاں سے بھی ایک پازیٹیو امید ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو عدالت میں آج صبح کہا تھا اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور 2 ٹوک رکھیں گے. ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے، پہلی بات. دوسری بات، اس کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو 1 سے 2 دن کے لیے بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا. اس شیلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود عدالت میں آ کے اس کیس میں تعارف کرایا کہ جی میں اس شیلٹر ہوم کی وکیل ہوں. تو جج صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو بچی شیلٹر ہوم میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں. آپ اندازہ کریں ہم کیسے شیلٹر ہومز کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نجی ادارے کا، بٹ عدالت کے سامنے ہم یہ بات 2 ٹوک رکھیں گے. اور شیلٹر ہومز کو بھی چاہیے کہ جب آپ پہ پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کمسن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعارف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمنسٹریشن مؤثر کریں. آپ کی جو وکلاء ہیں وہ چائلڈ میرجز کیس میں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے دائرے میں کس کو کیا ایکسیس اور کتنی ایکسیس ہے؟ تو پوری کریڈیبلٹی شیٹر کرنے والی بات ہے اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائر اور انسپیکٹ کرنی چاہیے تھی. دیکھیے اگین یہ کیا سرائیاں ہیں. میں نے آپ سے شروع میں بولا پریس کانفرنس کے اس ملک میں معاشرے کا اور انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سن بچوں پہ مت ڈالیے. ایک بچی ہے جب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کم عمر ہے، قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے جس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضامندی کے، تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے. یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جو اس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائلڈ میرج کا پہلا کیس کور کر رہے ہوں. مجھے یہاں پہ کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں، میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے. ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو عوام کے دوحل عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھیں. مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے، ہم ایک کیا سرائی میں ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے، ایک اللیگل کنفائنمنٹ کے اندر ہے، اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھیراپی کی، گائیڈنس کی، والدین کی شفقت کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا کیا خوف دلایا جاتا ہے یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے. بچہ پھر بچہ ہے، اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے. یہ توقعات ایک ایڈلٹ سے ہوتی ہیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا، کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا. بچہ تو ورگلا جاتا ہے، وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی باہر لے گیا اسے. تو یقینی طور پہ، اور یہ دیکھیے چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تعین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اصل معاملہ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے. یہ میں جنرلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا. ہر بندہ ڈیٹیکٹیو بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں، وہ پہلو نوٹ کریں. میں اگین، ایک بچی نے گھر آنا ہے، اس کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے. پلیز شفقت سے پیش آئیے. اس میں سے صرف عوام کے لیے جو چیز ہے وہ سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے رابطے بڑھائیے. اس کیس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بچی
جو مغویہ بنی وہ اغوا کار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی. اس حوالے سے والدین ذمہ داری برتیں, اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون, صرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اطراف میں فزیکلی نظر آ رہا ہے, اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا ہے. اور یہ ایک اور پہلو, اکثر لوگ یہ بھی ایک ایکسکیوز لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکی بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے, قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ 18 ابو ہے, اور لڑکا ایز پر از نادرا 20+ ہے. اور یہ سبجیکٹو چیزوں کے اوپر آپ اوپینین نہیں چینج کر سکتے تھے. کل کو لڑکی لاہور لے جائی جاتی ہے, پتہ چلتا ہے جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر 45 سال ہے, ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا چونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا؟ تو بے فضول و بے تکی سی بات ہے. جرم ہے تو جرم ہے, اس میں ہمیں جواز بھی تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند ناپسند کے مطابق. ٹھیک ہے, شکریہ. یہ میڈیکل جو اچیومنٹ ہے آج, اس کے بعد آپ کتنا پر امید ہے کہ یہ جواز زہرا کا کیس جو ہے قاسمی صاحب کی جو ہے جتنا آپ پاکستان کی عدالتوں سے پر امید ہیں مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں, میں بھی پاکستان کا شہری ہوں.